बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल एप्लीकेशंस एंड डेवलपमेंट के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आज लेआउट मैनेजर को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेआउट मैनेजर के अंदर जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था वो हमारे पास ग्रिड लेआउट और बॉर्डर लेआउट थे। आज हम नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है फ्लो लेआउट का, उसको डिस्कस करेंगे। एक क्विक रिव्यू लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमारे पास ग्रिड लेआउट था और बॉर्डर लेआउट था। हमने ग्रिड लेआउट को AWT एंड स्विंग दोनों के साथ चेक किया था कि किस तरीके से हमें वो आउटपुट दिखा रहे हैं। उसके क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो ग्रिड लेआउट काम कर रहा था। स्विंग से ही हम चलो डिस्कस कर लेते हैं। स्विंग के अंदर देखिए हमने सबसे पहले जो फ्रेम बनाया, फ्रेम को आपने विड्थ एंड हाइट सेट कर दी, मतलब उसका सेट साइज कर दिया। फिर उसके बाद लेआउट के अंदर आ गए f.set लेआउट। यहाँ पे आके आपने ग्रिड लेआउट के अंदर 2x2 का एक ग्रिड बनाया। ग्रिड देखिए, लेआउट मैनेजर की इंट्रोडक्शन तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ले लिया था। मैं यहाँ पर जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है या कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर किए थे। ग्रिड लेआउट के अंदर ये होता है कि आप लोगों ने पूरे के पूरे फ्रेम को जो है ग्रिड्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है, मतलब रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर आपने कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने 2x2 लिया हुआ है, मतलब 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स जो हैं उसका ग्रिड बनाया है। अब इन्हीं ग्रिड्स के ऊपर आपने क्या कर देना है, बटन बना के बटन्स जो हैं फ्रेम के ऊपर ऐड करते चले जाना है। जैसे ही आप बटन्स को फ्रेम्स के ऊपर ऐड करते जाएंगे तो जिस सीक्वेंस के अंदर आपने इनको ऐड करना है उसी सीक्वेंस के अंदर वहाँ पर शो होने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर B1 को आपने 1 का नाम दिया हुआ है, B2 को आपने 2 का नाम दिया हुआ है, और इसी सीक्वेंस में आपने देखें B1 को पहले ऐड कर दिया, फिर B2 को ऐड कर दिया, फिर B3 को ऐड कर दिया, फिर B4 को ऐड कर दिया। ये चारों के चारों बटन जब आपने ऐड कर दिए तो फिर क्या होगा कि 1, 2, 3 एंड 4 की फॉर्म में आपको शो होने लग जाएंगे। देखिए जैसा कि आपने 2x2 का ये बनाया हुआ है, लेआउट बनाया हुआ है ग्रिड लेआउट, तो 4 बटन जो है या 4 कंपोनेंट्स आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। चलें इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें शो हो रहा है। ये देखें, ये आपके पास 2x2 मतलब 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स के फॉर्म में आपके पास ये चीज़ शो हो रही है। इसके साथ हम लोगों ने जो है जो दूसरा लेआउट चेक किया था वो हमारे पास स्विंग लेआउट इसका था, बॉर्डर लेआउट था। तो बॉर्डर लेआउट के अंदर हम चेक करते हैं। देखिए बॉर्डर लेआउट आपका ऐसा लेआउट होता है जिसके अंदर आप जितने भी कंपोनेंट्स ऐड करते हैं वो इसके बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो शो हो रहे होते हैं। जैसा कि बॉर्डर आपके पास जो मेन बॉर्डर्स हैं, एक आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है एंड सेंटर है। क्योंकि 4 तो आपके पास मेन बॉर्डर्स आ गए, तो आपके पास सेंटर में जो जगह बचती है उसको एक अलहदा बॉर्डर के नाम पर दिया गया है कि उसको हमने सेंटर कहा है। ठीक है, तो 5 कंपोनेंट्स जो हैं आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं बॉर्डर लेआउट को यूज़ करते हुए। और एक दूसरी चीज़ भी आप नोट कर लें कि जब हम विंडोज़ एप्लीकेशन बनाने लगते हैं तो विंडोज़ के लिए जो डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर है वो आपका बॉर्डर लेआउट ही है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के पास जो है, अगर आप लेआउट यहाँ पर नहीं करते, यहाँ पर आप नल रखते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, डिफ़ॉल्ट लेआउट मैनेजर जो है आपका बॉर्डर लेआउट है। क्योंकि आप देखें ना ग्रिड लेआउट के अंदर आप देखें क्या किया था कि लेआउट सेट किया था। सेट लेआउट का क्या मतलब होता है कि आप बॉर्डर को सेट करने जा रहे हैं। यहाँ पर ग्रिड लेआउट किया था, एक नया लेआउट हम फ्रेम को दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमने f.set लेआउट नहीं किया। क्यों नहीं? क्यों इसको हमने कमेंट सर्च किया हुआ। क्यों इसको हमने ले लिया? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास लेआउट जो विंडोज़ के लिए अवेलेबल है वो बॉर्डर लेआउट ही है। मतलब हम अगर इसके अंदर कुछ चीज़ भी ना लिखें तो भी हमारे पास जो लेआउट होगा वो हमारा बॉर्डर लेआउट होगा। लेकिन बॉर्डर लेआउट के साथ हमने ये बताना होगा कि जी बॉर्डर लेआउट हम यूज़ कर रहे हैं, इसके हम नॉर्थ साइड के ऊपर कौन सी चीज़ ऐड करने जा रहे हैं, साउथ के ऊपर कौन सी चीज़ ऐड करने जा रहे हैं। इसी तरीके से ईस्ट है, वेस्ट है या सेंटर जो है, इनका हमने बताना होता है कि हमने क्या क्या चीज़ या कौन कौन सी कंपोनेंट जो है इस फ्रेम के ऊपर हमने ऐड करना है।
اس کو امپلیمنٹ کر کے ذرا سا چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے. یہ دیکھیں جی، یہ آپ کے پاس نارتھ آ گیا، یہ ویسٹ آ گیا، ایسٹ آ گیا، سینٹر آ گیا اور یہ ساؤتھ آ گیا. تو یہ آپ لوگوں کے پاس یہ جو کمپوننٹس شو ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں آپ کے بارڈر لے آؤٹ کے ذریعے ہی شو ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے یہاں پر لکھا، یہاں پر دیکھیں نا کہ ہم نے B1 کو کون سی چیز دی، بارڈر لے آؤٹ ڈاٹ نارتھ. یہ B1 کو ہم نے نارتھ دیا، B2 کو ہم نے کیا دیا، ساؤتھ دیا. اسی طریقے سے ہم نے B3 کو ایسٹ دیا اور B4 کو ہم نے ویسٹ دیا اور پھر B5 کو ہم نے سینٹر میں رکھا. تو یہ سارے کے سارے جو بھی کمپوننٹس ہوں گے وہ آپ کے ان کے بارڈرز کے اوپر ہی لگے ہوئے ہوں گے. ان دو لے آؤٹس کے علاوہ جیسے گریڈ لے آؤٹ ہے یا بارڈر لے آؤٹ ہے، ان کے علاوہ دیکھیں ایک فلو لے آؤٹ بھی آپ لوگوں کے پاس اویلیبل ہے. چلیں آج فلو لے آؤٹ کو تھوڑا سا کور کر لیتے ہیں کہ فلو لے آؤٹ کے اندر ہمارے پاس کون کون سی چیز جو ہے وہ اویلیبل ہے یا کس طریقے سے ہم اس کو ہینڈل کرتے ہیں. یہ بھی سیم ہی پروسیجر ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگ گریڈ لے آؤٹ اور بارڈر لے آؤٹ کو یوز کرنے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک تھوڑا سا سمپل وے ہو جاتا ہے کہ کس ایک سمپل طریقے کے ساتھ، مطلب کہ ہمیں یہاں پر بتانا نہیں پڑتا کہ ہم نے کون سا کمپوننٹ کس جگہ پر لگانا ہے. جیسے کہ ہم بارڈر کے اندر بتا رہے ہوتے تھے کہ جی بٹن 1 کو ہم نے نارتھ کے اوپر لگانا ہے اور بٹن 2 کو ہم نے ساؤتھ کے اوپر لگانا ہے. تو فلو لے آؤٹ کے اندر بھی ہم نے اس قسم کی کوئی چیز نہیں بتانی ہوتی، جسٹ ہم نے یہ لکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم سیٹ لے آؤٹ کر رہے ہوتے تو وہاں پر ہم نے فلو لے آؤٹ لکھ دینا ہے. اور ایک چیز یہاں پر ایڈ کرتے جاؤں کہ یہاں پر جو ایک نئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس کا جو کمپوننٹ ہے وہ فلو لے آؤٹ ڈاٹ رائٹ ہے. یہاں پر فلو سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آپ کمپوننٹ ایڈ کرنے لگیں گے فریم کے اوپر، ان کا فلو کیا ہوگا، مطلب ہے کہ کس طرف سے سٹارٹ ہوگا اور کس طرف جائے گا. ٹھیک ہے کہ آپ نے لیفٹ سے اگر سٹارٹ کیا ہوا ہے، یہ آپ کے فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک ونڈو ہے تو یہاں سے سٹارٹ ہوگا 1 2 3، اس طریقے سے آپ کے کمپوننٹ جو ہیں وہ لگتے چلے جائیں گے. اگر آپ نے رائٹ سائڈ کا لے آؤٹ سیٹ کرنا ہے فلو کا تو وہ یہاں سے، مطلب یہ ہے کہ یہ اگر آپ لوگ اس میں دیکھیں ویب ڈیولپمنٹ یا اس قسم کے کوئی کورس کے اندر آپ دیکھا ہوگا کہ آپ لے آؤٹ آپ کی الائنمنٹ جو ہے وہ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی الائنمنٹ آپ نے رائٹ رکھنی ہے یا الائنمنٹ آپ نے لیفٹ رکھنی ہے. تو یہ ایسے سمجھو کہ فلو لے آؤٹ جو ہے آپ کو الائنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو کمپوننٹس آپ نے رکھنے ہیں وہ کس الائنمنٹ میں ہوں گے. یا آپ لوگ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر جب آپ کام کر رہے ہوں گے تو اس کے اندر بھی آپ کے پاس جب سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ٹیکسٹ کی تو اس کو آپ لیفٹ الائن بھی کر سکتے ہیں، رائٹ الائن بھی کر سکتے ہیں، سینٹر میں بھی رکھ سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب آپ فریم کے اوپر کمپوننٹس لگانے لگتے ہیں تو آپ نے ان کی الائنمنٹس کے بارے میں بتانا ہوگا کہ جی یہ جو ان کا فلو ہے یہ رائٹ سائڈ سے سٹارٹ ہونا چاہیے یا لیفٹ سائڈ سے سٹارٹ ہونا چاہیے یا پھر جو ہے سینٹر میں ہونا چاہیے یا کس جگہ سے جو ہے یا کس فارم میں یہ شو ہونے چاہیے. تو ہمارے پاس یہاں پر لے آؤٹ کے اندر 5 چیزیں اویلیبل ہیں فلو لے آؤٹ کے اندر. ایک لیفٹ ہے، ایک رائٹ ہے، سینٹر ہے، لیڈنگ ہے اینڈ ٹریلنگ ہے. یہ 5 قسم کے آپ کو لے آؤٹ کے فلو لے آؤٹ کے کمپوننٹس ملیں گے کہ آپ نے لیفٹ سے سٹارٹ کرنا ہے، رائٹ سے سٹارٹ کرنا ہے یا سینٹر سے سٹارٹ کرنا ہے یا لیڈنگ ہے یا ٹریلنگ ہے. تو ان کو ہم تھوڑا سا ایگزیکیوٹ کر کے اور پروگرام کی فلو کو دیکھ کے ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں. یہ جسٹ صرف آپ یہ چیز نوٹ کریں اس کے پروگرام کے اندر کہ ہمارے پاس 4 بٹنز ہیں، ٹھیک ہے، B1 B2 B3 B4 کے نام سے. ان سب کو ہم نے B1 کو B2 کو 3 کو اور 4 کو اس فریم کے اوپر ایڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم فلو لے آؤٹ یہاں پر ذرا سا چیک کریں کہ فلو لے آؤٹ ہم نے کیا رکھا ہوا ہے، رائٹ رکھا ہوا ہے. چلیں میں اس کو نا سٹارٹ میں چلیں اس کو رائٹ ہی رہنے دیں کیونکہ آپ کو پہلے سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس کو میں رن کر کے دیکھتا ہوں ذرا. جی یہ دیکھیں جو کمپوننٹس آپ نے بنائے ہوئے ہیں
یہ آپ کے پاس جو ہے رائٹ سائڈ سے ہیں، مطلب کہ ان چاروں بٹنز کی الائنمنٹ جو ہے وہ آپ کی رائٹ سائڈ کے اوپر ہی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، رائٹ سائڈ کے اوپر ان کی الائنمنٹ آ رہی ہے۔ اب اسی طریقے سے اگر میں لیفٹ کی بات کرتا ہوں، ادھر فلو ڈاٹ لیفٹ لکھتا ہوں تو یہ چاروں کے چاروں جو ہیں وہ اس لیفٹ سائڈ کے اوپر آ جائیں گے۔ چلیں اس کو بھی ذرا سا چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ پانچوں کی پانچوں چیزیں میں نے یہاں پر لکھ بھی دی ہیں، آپ ان کو اسی طریقے سے جو ہے چیک بھی کر سکتے ہیں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے۔ میں نے یہاں پر لیفٹ لکھ دیا تو یہاں پر کیا ہوگا یہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس نظر آ رہا ہے یہ آپ کا لیفٹ سائڈ کے اوپر ہے کہ یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، یہ 4 ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس لیفٹ الائنمنٹ نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر جیسے آپ لیفٹ سائڈ پر یہ دکھا سکتے ہیں فلو لے آؤٹ، اسی طریقے سے آپ رائٹ سائڈ کے اوپر بھی دکھا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ سینٹر بھی کر سکتے ہیں کہ سینٹر میں آئے گا تو یہ جتنے بھی کمپوننٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یا جتنے بھی آپ نے اس کے اوپر بٹنز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے سینٹر کے اندر ہی ہوں گے۔ چلیں اس کو بھی ایک دفعہ رن کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو جتنے بھی چیزیں ہیں یہاں پر یہ سینٹر کے اندر ہیں، یہ لیفٹ سائڈ سے اس کا ڈسٹینس اور رائٹ سائڈ سے اس کا ڈسٹینس سیم ہے، یہ سینٹر کے اندر آپ کو یہ سارے کے سارے بٹن جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ ان کی جو ڈسکرپشن ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر لکھ کے دے دی ہے، جیسے کہ یہاں پر ہے کہ لیفٹ جو ہے اگر آپ یہاں پر لیفٹ لکھتے ہیں فلو لے آؤٹ ڈاٹ لیفٹ تو اس وقت کیا ہوگا کہ دس ویلیو انڈیکیٹ دیٹ ایچ رو آف کمپوننٹ شوڈ بی لیفٹ جسٹیفائڈ، تو آپ کے پاس جو بھی ایلیمنٹس آ رہے ہوں گے وہ لیفٹ جسٹیفائڈ ہی ہوں گے، مطلب جو ونڈو ہے اس کے لیفٹ سائڈ سے یہ سٹارٹ ہوں گے۔ اس کے ساتھ جب ہم رائٹ کی بات کرتے ہیں تو رائٹ کے اندر کیا لکھا ہے میں نے کہ دس ویلیو انڈیکیٹ دیٹ ایچ رو آف کمپوننٹ شوڈ بی رائٹ جسٹیفائڈ، کہ جتنے بھی آپ کے پاس کمپوننٹس آ رہے ہیں ایچ رو آف کمپوننٹس، ٹھیک ہے، وہ جو رو آف کمپوننٹس آپ کو بھی کمپوننٹس کیا ہیں ایکچولی یہ بٹنز ہی ہیں، جو بھی رو آف بٹنز آپ کو نظر آ رہے تھے وہ کہاں پہ ہونے چاہیے، رائٹ سائڈ کے اوپر ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے سینٹر کی ہم بات کرتے ہیں تو سینٹر کے اندر کیا ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس کمپوننٹس ہوں گے شوڈ بی سینٹرڈ، ٹھیک ہے، دس ویلیو انڈیکیٹ دیٹ ایچ رو آف کمپوننٹ شوڈ بی سینٹرڈ۔ اب بات آ جاتی ہے کہ جی یہ لیڈنگ کیا ہوتا ہے اور یہ ٹریلنگ کیا ہوتا ہے۔ لیڈنگ بھی ایسے سمجھو کہ جہاں سے آپ کی ونڈو کے جو فریم آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی اورینٹیشن کی بیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کیا وہ لیفٹ ٹو رائٹ اورینٹیشن ہے یا وہ رائٹ سے لیفٹ اورینٹیشن ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لیڈنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیڈنگ کیا کر رہی ہوتی ہے ایکچولی وہ لیفٹ سائڈ سے سٹارٹ ہو کے اس طریقے سے آپ کو جیسے آپ کا یہ لیفٹ والا جو آپ کو نظر آ رہا تھا ویسے سیم طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، مطلب لیڈ کرتے ہوئے جو ہے کمپوننٹس آپ کو نظر آئیں گے۔ ذرا سا اس کو میں ایک دفعہ امپلیمنٹ کر کے آپ کو دکھا دوں، پھر اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں یہ لیڈنگ ہے، ٹھیک ہے، لیڈنگ سے مراد یہ ہے کہ یہ یہاں لیفٹ سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں سے ایسے ہوتا ہوا جتنے بھی بٹنز آتے چلے جائیں گے یہ ایسے جو ہے آگے امپلیمنٹ یا آگے جو ہے انسرٹ ہوتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ڈسکرپشن جو ہے وہ ذرا سا یہ ہے، اس کی ڈسکرپشن کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں اس طریقے سے کہ لیڈنگ کیا ہے، دس ویلیو انڈیکیٹ دیٹ ایچ رو آف کمپوننٹ شوڈ بی جسٹیفائڈ ٹو دا لیڈنگ ایج آف دی کنٹینر اورینٹیشن، کہ لیڈنگ ایج آف دی کنٹینر اورینٹیشن، یہ آپ کا پاس کنٹینر ہے ایکچولی، یہ جو فریم ہوتا ہے وہ آپ کا کنٹینر ہی ہوتا ہے، تو اس کا جو لیڈنگ ایج ہے وہ آپ کا لیفٹ ہے،
ٹھیک ہے. یہ آپ کو فار ایگزامپل کہ اگر لیفٹ آپ کے پاس آ رہا ہے تو اٹ مینس کہ اس کا لیڈنگ ایج ہے. اس لیڈنگ ایج سے آگے جو ہے یہاں سے یہاں تک ایسے ہوتا چلا جائے گا, ایسے ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس جو ہے اس کا لیڈنگ ایج جو ہے وہ رائٹ سائڈ سے ہوتا یا کسی اور جگہ سے اس کا ایج جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہوتا تو وہاں سے جو ہے وہ لیڈ کرتے ہوئے آگے کمپوننٹ جو ہیں وہ انسرٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. یہاں پر دیکھیں ایگزامپل کے اندر بھی بتا رہا ہے ٹو دا لیفٹ, فار ایگزامپل ٹو دا لیفٹ ان لیفٹ ٹو رائٹ اورینٹیشن. تو اس کی جو اورینٹیشن ہے اس فریم کی وہ لیفٹ ٹو رائٹ ہے. ٹھیک ہے, لیفٹ ٹو رائٹ اورینٹیشن ہے تو اس لیے جو لیڈنگ جہاں پہ ہوگا تو وہاں پر کیا ہوگا 1 2 3 4 5 اس طریقے سے لیڈ کرتا چلا جائے گا. اب کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے, ایسی اورینٹیشن جس کے اندر ہم رائٹ ٹو لیفٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اس کی اورینٹیشن اس فریم کی یا اس کنٹینر کی اگر اورینٹیشن رائٹ ٹو لیفٹ ہوتی تو پھر کیا لیڈنگ سے کیا مراد ہوتا, وہ 1 2 3 4 اس طریقے سے شو ہو رہے ہوتے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا کا سارا آپ کے کنٹینر کے اوپر کہ آپ کا کنٹینر جو ہے وہ کون سی اورینٹیشن کے اندر ہے, کہ وہ لیفٹ ٹو رائٹ اورینٹیشن کے اندر ہے یا رائٹ ٹو لیفٹ اورینٹیشن کے اندر ہے. کیونکہ بہت ساری ڈیفرنٹ قسم کی ڈیوائسز ہوتی ہیں یا موبائل اپلیکیشن کی جب ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی اورینٹیشن جو ہے وہ کافی رول پلے کرتی ہے. تو یہ وہاں پہ جو ہے آپ کے ٹاپکس یہ والا زیادہ کلیئر ہو جائے گا جب آپ موبائل کے اوپر ڈیولپمنٹ کر رہے ہوں گے. چلیں اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک اور کمپوننٹ آ رہا ہے جو کہ ہمارے پاس ٹریلنگ کا ہے. تو ٹریلنگ کو بھی ذرا سا یہاں پہ انسرٹ کر کے دیکھیں. یہ ایسے سمجھو کہ لیڈنگ کا الٹ ہے, جیسے لیفٹ کا الٹ جو ہے وہ رائٹ ہے, اسی طریقے سے لیڈنگ کا الٹ جو ہے وہ ٹریلنگ ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر لیفٹ ٹو رائٹ آپ کے پاس اورینٹیشن ہے تو لیڈنگ کیا ہوگا, لیفٹ سے سٹارٹ ہوگا, اور اس کا ٹریلنگ کیا ہوگا, وہ رائٹ سے سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے اگر رائٹ ٹو لیفٹ اورینٹیشن ہے تو لیڈنگ آپ کی کہاں سے ہوگی, وہ رائٹ سے ہوگی, اور ٹریلنگ آپ کی جو ہے وہ لیفٹ سے سٹارٹ ہوگی. کیونکہ کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جی ہم نے لیفٹ کو رکھنا ہے یا رائٹ کو رکھنا ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اورینٹیشن کے اوپر. جیسی اورینٹیشن ہوتی ہے ویسے ہی آپ لوگوں نے کمپوننٹس کو شو کرانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں اس کو ذرا رن کر کے دیکھتے ہیں. جی یہاں پہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہو, یہ ٹریلنگ کا ہم نے لکھا, یہ ٹریلنگ ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو فلو لے آؤٹ ہے یہ ٹریلنگ ہے. ٹریلنگ سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ کی جو اورینٹیشن ہے وہ لیفٹ, کیونکہ یہ والی اورینٹیشن آپ کی جو ونڈوز کی ابھی ہم اپلیکیشن بنا رہے ہیں یہ آپ کی لیفٹ ٹو رائٹ اورینٹیشن ہے. تو لیفٹ ٹو رائٹ اورینٹیشن کے اندر جو ٹریلنگ آئے گا وہ رائٹ سے سٹارٹ ہوگا, مطلب کہ اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے یا الائنمنٹ ہے وہ رائٹ الائنمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے, اس کی ہم وہ بھی پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں, یہ ٹریلنگ کو ہم پڑھیں کہ دس ویلیو انڈیکیٹس دیٹ ایچ رو آف کمپوننٹ شوڈ بی جسٹیفائڈ ٹو دا ٹریلنگ ایج آف دی کنٹینر اورینٹیشن. کہ اس کے اندر جب ہم ٹریلنگ کرتے ہیں, ٹریلنگ کو لکھتے ہیں تو وہ وہاں کیا کر رہا ہوتا ہے کہ کمپوننٹ جو ہیں وہ جسٹیفائڈ ہوتے ہیں ٹریلنگ ایج کے اوپر. یہ جو ٹریلنگ ایج ہے لیفٹ ٹو رائٹ کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ رائٹ سائڈ ہے. فار ایگزامپل یہاں پر جو لکھا ہوا ہے ٹو دا رائٹ ان لیفٹ ٹو رائٹ اورینٹیشن, لیفٹ ٹو رائٹ اورینٹیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا جو ٹریلنگ ایج ہوتا ہے وہ رائٹ ہوتا ہے. تو جو بھی کمپوننٹس آپ نے بنانے ہوں گے ان کی جو جسٹیفیکیشن ہوگی وہ ساری کی ساری رائٹ سائڈ کے اوپر ہی ہوگی. تو یہ 5 قسم کے آپ کے پاس ڈیفرنٹ پیرامیٹرز آ گئے ہیں کہ جی آپ نے لیفٹ کے اوپر رکھنا ہے, رائٹ کے اوپر رکھنا ہے, سینٹر کے اوپر رکھنا ہے, لیڈنگ کے اوپر رکھنا ہے, ٹریلنگ کے اوپر رکھنا ہے. تو ان کی ایگزامپل کے ذریعے میں نے آپ لوگوں کو سمجھا بھی دیا کہ کس طریقے سے جو ہے ہم ایک ایک چیز کو ڈسکس شو کرا کے دیکھ سکتے ہیں. باقی آپ لوگوں نے خود بھی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنی ہوگی.
یہ بہت ہی سمپل سی چیزیں ہیں، کیونکہ فلو لے آؤٹ ہے، چاہے بارڈر لے آؤٹ ہے، چاہے گریڈ لے آؤٹ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ہم نے آگے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے ہم نے کمپوننٹس اس میں ایڈ کرنے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمیں جو بھی کمپوننٹس ہم لگائیں گے تو ان کے ساتھ سیٹ باؤنڈز نہیں کرنا پڑے گا، جیسے کہ ہم نارملی طور پر سیٹ باؤنڈز کرتے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اگر ہم کمپوننٹس اس کے اوپر لگاتے ہیں، جیسا کہ بٹنز ہو گیا، لیبلز ہو گئے، یا دوسرے ٹیکسٹ باکس ہو گئے، تو ان کی ہمیں سیٹ باؤنڈز کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم نے لے آؤٹ مینیجر کو یوز کیا ہے تو لے آؤٹ مینیجر کو یوز کرتے ہوئے ہمیں ان کے سیٹ باؤنڈز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ ہی ہمیں یہ بتانے کی ضرورت پڑے گی کہ جی ہم نے ان کی پوزیشن کیا رکھنی ہے، کہ کتنے بائی لیفٹ سے کتنا ڈسٹینس ہو، رائٹ سے کتنا ڈسٹینس ہو، اور ان کی ویڈتھ اینڈ ہائٹ کیا ہو، مطلب ان کا سائز بھی ہمیں نہیں بتانا پڑتا۔ تو اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج بھی یہی ہے، اور کیونکہ جب آپ ایڈوانس پروگرامنگ کی طرح پڑھتے ہیں تو اس میں آپ لوگ ان چیزوں سے جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے ان چیزوں سے بچتے ہیں جس میں آپ کا وقت جو ہے وہ ضائع ہو۔ تو اس میں دیکھیں کہ جسٹ آپ نے لے آؤٹ مینیجر کے اندر جو ہے کیا کرنا ہوگا، سیٹ لے آؤٹ کے اندر ایک لے آؤٹ بتانا ہوگا کہ کون سا لے آؤٹ میں یوز کرنے جا رہا ہوں، اور جسٹ آگے جو ہے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں ان کو ایڈ کرتے جانا ہے۔ تو یہ تو تھا آپ لوگوں کا ڈیفرنس کہ جی گریڈ لے آؤٹ کیا ہوتا ہے، بارڈر لے آؤٹ کیا ہوتا ہے، اور فلو لے آؤٹ کیا ہوتا ہے۔ ان کے بعد جتنے بھی ٹاپکس آ رہے ہیں وہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ہم کور اپ کریں گے، کیونکہ یہ تھوڑا ایک اسٹریم کے اندر یہ ٹاپک آ رہے ہوتے ہیں، اور ان سٹریمز کو جو ہے ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ٹاپک جو ہے آدھا چھوڑ کے میں آدھا دوسرے لیکچر کے اندر دے دوں تو وہ پھر آپ لوگوں کے لیے پرابلمیٹک ہوگا۔ تو آپ لوگ اس طریقے سے کریں کہ جتنے بھی کمپوننٹس یوز ہم نے ابھی تک کیے ہوئے ہیں وداؤٹ لے آؤٹس کے، تو آپ لوگوں نے ان کو لے آؤٹ مینیجر کے ذریعے ہینڈل کرنا ہے۔ جتنے بھی جگہ پر آپ نے سیٹ باؤنڈس کیا ہے تو آپ نے ان سیٹ باؤنڈس کو ہٹا کے ان کو لے آؤٹ مینیجر کے اندر لے کر آنا ہے۔ جب لے آؤٹ کے اندر آپ لے کر آئیں گے تو پھر آپ لوگ ان کا ڈفرینس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ سالو ہو رہے ہیں، اور آپ کو مزید ان کے کانسیپٹس بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ اور نیکسٹ چیز میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں کہ یہاں پر ابھی جتنے بھی آگے ٹاپکس آئیں گے وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 1-2 دن کے اندر کور اپ کر لیں، اور باقی نیٹ ورکنگ کے کچھ ٹاپکس آ رہے ہیں جیسے کہ ویک نمبر 6, 7 and 8 ہے۔ تو 6, 7 and 8 جو ہے یہ ٹوٹلی ایسا سمجھو کہ نیٹ ورکنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ لوگ نیٹ ورکنگ کے کانسیپٹس بھی ابھی سے کلیئر کرتے جائیں تاکہ ہم جب ان ٹاپکس کے اوپر آئیں تو ہمیں کسی قسم کا پرابلم نہ ہو۔ باقی یہ جو ویک نمبر 4 and 5 کا جو جتنے ٹاپکس رہتے ہیں میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ یہ 2 دن کے اندر جو ہے میں ان کو کور اپ کر لوں۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کرنی ہے۔ اور لاسٹ تھنگ یہ چیز سوری سر میں آ رہا ہوں 1 منٹ۔ اچھا سوری میں ان سے بات کرنے لگ گیا تھا۔ اچھا یہ چیز آپ نوٹ کر لیں کہ جتنے بھی آپ نے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کرنی ہے تو آپ ضروری نہیں ہے کہ جو پروگرامز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو جسٹ انہی کے اوپر ہی آپ نے فالو اپ کرنا ہے یا انہی کے اوپر ہی کنسنٹریٹ کرنا ہے، یہ بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ کہیں سے بھی کوئی بھی اچھی سی ایگزامپل آپ کو ملتی ہے سمجھنے کے لیے تو آپ ان ایگزامپلس کو فالو کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ٹیوٹوریلز بڑے بڑے انٹرنیٹ کے اوپر، وہاں سے بھی آپ ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں، ویڈیو ٹیوٹوریلز بھی ہیں آپ کے پاس، ان سے بھی آپ جو ہے اپنا نالج جو ہے وہ گین کر سکتے ہیں۔ باقی ایک چیز کو ذرا سا نوٹ کر کے رکھیں کہ جتنے بھی آپ کے جو ٹاپکس ہیں اپنی آؤٹ لائن کے اندر کم از کم وہ ٹاپکس جو ہیں آپ کے لازمی طور پر کور اپ ہو جانے چاہیے، کیونکہ آج تک اگر ہم دیکھیں تو ہمارے تقریباً 4 ویک کے کچھ ٹاپکس جو ہیں وہ کور اپ ہو چکے ہیں، اور نیکسٹ 2 دن کے اندر ہمارے 5 ویک کور ہو جائیں گے۔ تو آپ ان ٹاپکس کو دیکھتے رہیں، اور جو ٹاپکس میں نے آپ لوگوں سے کور کیے ہیں انہی چیزوں کو دیکھتے رہیں، اور جہاں سے بھی آپ کو ہیلپ ملتی ہے آپ ہیلپ لے کے
لازمی طور پر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کریں، کیونکہ جب تک آپ خود اپنے ہاتھ سے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے تب تک یہ چیزیں آپ کو کلیئر نہیں ہوں گی. تو آپ پریکٹیکل کریں انشاءاللہ. پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ.